अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबी अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, माह रमज़ान की कुरानी मजलिस में आप सबका इस्तक़बाल है। आज हमारी 11वीं कुरानी मजलिस है और इसमें हमारे पेश नज़र पारा नंबर 11 है। इसमें सूरह तौबा का एक हिस्सा है और उसके बाद मुकम्मल सूरह यूनुस है। तो सूरह तौबा तो मदनी सूरत है और सूरह तौबा के इख्तिताम पर गोया कि एक सिलसिले कलाम मुकम्मल हो जाता है जो कि सूरह अनफाल से शुरू हुआ था और सूरह तौबा पर मुकम्मल होता है। सूरह तौबा मुकम्मल तौर पर आखिरी सूरत है और ये फ़तह मक्का के बाद या फ़तह मक्का के आसपास और फ़तह मक्का के बाद जो है ये नाजिल हुई है। इसमें मुनाफिकों के तर्ज़ अमल पर और ज़ाहिर है कि उस वक्त मुनाफिकों की भी रविश बहुत ख़तरनाक हो चली थी और इस्लाम के चिराग को गुल करने के लिए वो अपनी हर तरह की कोशिशें आजमा रहे थे, तो उसको ख़ास तौर से एड्रेस किया गया है। सूरह यूनुस का मुताला करें शुरू से आखिर तक तो आप देखेंगे कि रिसालत का इनकार, इस मसले को इस सूरत में ख़ास तौर से एड्रेस किया गया है। मक्की सूरत है और मक्के में आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार ज़ोर शोर से किया जा रहा था और आपके ऊपर तरह तरह के एतराज़ात किए जा रहे थे। तो जब हम रिसालत कहते हैं तो ये दोनों चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं, अल्लाह का रसूल भी और अल्लाह की किताब भी। तो इन दोनों चीज़ों का इनकार किया जा रहा है और अल्लाह ताला की तरफ से इस इनकार पर नकीर की जा रही है और उनके जो इनकार करने वालों के जो सवालात हैं, जो इश्कालात हैं, जो दलाइल हैं, उन सब को की हकीकत सामने लाई जा रही है कि इनमें कोई वज़न नहीं है और ये हटदर्मी वाला इनकार है, ये दलील और इल्म वाला इनकार नहीं है। इसके बाद अब हम आपके सवालात की तरफ आते हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू। सवाल मेरा ये है, क्या जुल्म किसी कौम के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब है? और इसके तनाजुर में इज़राइल को आप कैसे देखते हैं? क्या हर तबाहशुदा कौम के पीछे एक ही तरह के असबाब होते हैं या फिर कौम के लिए अलग आजमाइशें होती हैं? कुरानिक कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री मजहरुद्दीन सिद्दीकी की किताब है, उसमें उन्होंने बहुत तफसील से बताया कि कौमों का हिसाब किताब किस बुनियाद पर होता है। तो उन्होंने बताया कि कोई कौम शिरक करती है तो चूंकि अल्लाह ताला के मामले में जुल्म है तो अल्लाह ताला ने उसे आखिरत के लिए उठा रखा है। तो शिरक करने वाली कौम को अल्लाह ताला इस दुनिया में तबाह बर्बाद कर दे, ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती है। अलबत्ता जो जुल्म करते हैं, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, लोगों की जान व माल और इज्जत व आबरू पर डाके डालते हैं, लोगों को चैन से रहने नहीं देते, तो उन सब का जिक्र आया है। और जुल्म एक वाहिद फैक्टर है, उनके हिसाब से जुल्म एक वाहिद फैक्टर है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला कौमों को तबाह करता है। इस सवाल का दूसरा पार्ट है जुल्म क्या है। जुल्म का माना तो ये बयान किया जाता है कि किसी चीज को उसके मुकाम से हटा दिया जाए, वो उसके साथ नाइंसाफी है, वो उसके साथ जुल्म है। अल्लाह ताला के साथ जुल्म यह है कि शिर्क किया जाए, बंदों के साथ जुल्म यह है कि उन्हें जो इज्जत मिले, उन्हें जो आज़ादी मिले वो छीन ली जाए, और ख़ुद अपनी ज़ात के साथ जुल्म यह है कि इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करे, होमोसेक्सुअल बन जाए या और इस तरह के किस्से जो कुरान में हमें मिलते हैं। तो जिन कौमों पर अजाब आया है उनमें आप देख सकते हैं कि फॉल्टी लीडर्स कौमों को जालिम बना देते हैं, मॉरल करप्शन कौमों को जालिम बना देते हैं। कौम शुएब के अंदर लूट मार की आदत थी, यह जुल्म का रवैया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसानों को ऊंच और नीच में तकसीम करते थे, यह इंसानों के साथ जुल्म था। तो इस तरह से फिरौन वो डिक्टेटर था। तो जुल्म की अलग अलग नौयतें हैं। तीसरी बात यह है कि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ग्लोबल फोर्सेस जो कुछ कर रही हैं दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में,
وہ دراصل ریسورسز پر قبضہ جمانا، یہ ظلم ہے. ظلم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ قوموں کو مارتا ہے، عذاب دیتا ہے، لیکن ہمارے اور خدا کے اسکیل میں فرق ہے. ہمارا جو 1000 سال ہے وہ خدا کے ہاں ایک دن ہے. میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. میری ایک اسٹڈی ہے، وہ یہ کہ قوموں کی تبدیلی کے لیے کم از کم 500 سال لگتے ہیں یا 400 سال لگتے ہیں. تو 400-500 سال کے ظلم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہاف ڈے ہوتا ہے، وہ تب تبدیلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب جو آتا ہے وہ تو ظلم کی وجہ سے آتا ہے، جرم کی وجہ سے آتا ہے، فساد کی وجہ سے آتا ہے. لیکن ایمان اور ظلم یہ دونوں ایک جگہ رہتے بھی نہیں ہیں. یعنی جیسے ہی کوئی قوم یا کوئی گروہ یا کوئی لیڈرشپ یا کوئی انسان ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، ایمان کے راستے کو چھوڑ کر ہی اختیار کرتا ہے. تو جن قوموں پر ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب آیا ہے وہ قومیں ایمان سے بھی آ رہی تھی. جیسے یہاں پر بھی کہا گیا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ظلم کی وجہ سے ہلاک کیے گئے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی ایمان سے آ رہی تھے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، تو مجرموں کو ہم اسی طرح سے سزا دیتے ہیں. تو وہ مجرم تھے، وہ ظالم تھے، اور وہ ایمان سے آ رہی تھے. شرک تو خود ہی بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے. تو ہم اس میں کیسے ڈفرینشیٹ، فرق کیسے کریں گے شرک اور ظلم میں؟ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس، اسی طرح 3 ظلم ہے. اللہ کے باب میں ظلم، انسانوں کے باب میں ظلم، اپنی ذات کے باب میں ظلم. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا گیا ہے. باقی جو ہے بندوں کے باب میں جو ظلم ہوتا ہے اور خود اپنی اخلاقیات کے باب میں جو ظلم ہوتا ہے، اس کی پاداش میں یہاں عذاب کا مزہ چکنا پڑتا ہے. So my question is regarding the verses 107 to 110 جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ is clearly indicating statutes for hypocrites who have established a false mosque. And that false mosque is becoming a source of harm and disunion among believers. So in the current context, there's a lot of misinformation, misappropriation. What is our stance as the Ummah to prevent ourselves from succumbing to these misinformations? And also, what do we do in the propagation of these informations that are false and misleading? منافقین نے مسلمانوں کو تکلیف دینے، نقصان دینے کے لیے، جنہوں نے کفر کیا اور جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑے، اور وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مسجد جو ہے ایک سینٹر ہے. اسلام کے خلاف جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے زبردست پروپیگنڈا مشنری ہے. قرآن میں بتایا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ دونوں تمہیں اذیت دیں گے، تو وہ اذیت ناک باتیں سنانے کا سلسلہ جاری ہے اور ہیٹ کنٹینٹ جنریٹ ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ایک لیٹسٹ سروے بتاتا ہے کہ 86% آف دی ہیٹ کنٹینٹ انڈیا سے جنریٹ ہو رہا ہے. اس کا کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ اس کا کاؤنٹر اسی طرح سے کیا جائے کہ ہمیں بھی جو ہے پازیٹیو نیریٹو بلڈنگ کا کام کرنا پڑے گا اور کاؤنٹر نیریٹو کا کام بھی کرنا پڑے گا. دونوں کام ہمیں کرنا پڑے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 103 سوال اس میں یہ ہے، کیا توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے صدقہ دینا؟ اور دوسرا سوال اس میں یہ پیدا ہو رہا کہ اگر صدقہ دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لے، اب ہمارے لیے کیا ہے، ہم کس کو دیں صدقہ؟ اس کو 2 طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ یہ مانیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے خذ من اموالہم صدقۃ، یہ پچھلی والی آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے اس سے متعلق ہے. تو اس کا یہاں پر اس کی وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، تو نہیں جانے کی وجہ کیا تھی؟ نہیں جانے کی وجہ یہ تھی کہ فصلیں تیار تھیں، فصلوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اس لمبے سفر پہ نہیں گئے. قریب کے سفر پہ تو چلے جاتے، لیکن چونکہ لمبا سفر تھا اور کافی دن اس میں لگ رہے تھے اور یہاں فصل تیار تھی، اس وجہ سے وہ نہیں گئے. تو ایسے لوگ جو دنیا کی یا مال کی محبت میں انہوں نے اتنی بڑی نافرمانی کی، ڈسپلن شکنی کی، ان کے لیے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو
اس سے پاک کریں. دنیا کی محبت ان کے دل میں بڑھ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نافرمانی کی, تو اب وہ دنیا کی محبت ان کے دل سے نکالی جائے. وہ نکالی جانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صدقہ کریں. صدقہ کریں گے تو ان کا دل صاف ہوگا, دنیا کی محبت نکلے گی, جس کے نتیجے میں ان کی جو توبہ ہے وہ مکمل ہوگی, اور ان کی شخصیت میں جو بڑا ایک ایرر آ گیا تو وہ ایرر دور ہوگا. تو ایک تو مفہوم یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت خذ من اموالہم صدقۃ, یہ ایک عمومی آیت بھی ہو سکتی ہے. اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ ان کے تزکیے کی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں, صدقہ دیں. تو صدقہ دیں گے تو اس سے وہ پاک ہوں گے اور ان کا تزکیہ ہوگا. تو گویا کہ یہ ایک عمومی ہدایت ہے کہ جو لوگ اپنا تزکیہ چاہتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر اپنا تزکیہ کریں. یہ جو آیتیں 98 سے 105, ان میں ہر آیت میں آپ لگ بھگ نفاق, انفاق, صدقہ یہ ورڈ دیکھیں گے آپ. نفاق کا علاج انفاق ہے, صرف الف سامنے لگانا ہے. یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ بار بار سورہ منافقون پڑھ لیجئے, اس کے اینڈ میں بھی بتایا گیا کہ اللہ کے راستے میں انفاق کرو. تو نفاق جو مرض ہے اس مرض کا علاج انفاق ہے, اور اس میں منافقین کا ذکر ہے, اور ان میں سے وہ منافقین جو جنگ تبوک میں نہیں جا سکے, اور باقی تفصیلات تو مولانا نے بیان کی. اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جو منافق نہیں تھے, سچے پکے مسلمان تھے, لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں جا سکے. تو اس لیے ان دونوں کو سیگریگیٹ کرنا چاہیے, اور ان دونوں کے لیے بھی یہ علاج ہے کہ انفاق کریں. اور بار بار اسلام نے انفاق پر سے فی نفسی ہی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابھارا اور موٹیویٹ کیا, اور غلطیوں کے کفارے اور پنشمنٹ کے لحاظ سے بھی انفاق کا تذکرہ آیا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 25, جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, مگر سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یعنی جو کوشش کرے گا اسے ہدایت دی جائے گی. میرا سوال یہ ہے, کیا ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے یا بندے کی کوشش بھی ضروری ہے؟ ان دونوں آیت میں ظاہری تضاد کو کیسے سمجھا جائے؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے یا جسے چاہے ہدایت دیتا ہے, تو پھر انسان کو اس کے اعمال کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 25. آپ چونکہ طالب علم ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ہدایت و ضلالت کا راز ہے کہ کن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, کن کو گمراہ کرتا ہے, اس پر عموماً اس عمر میں سوالات اٹھتے ہیں. اصل چیز سمجھنے کی کہ ہدایت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. ہدایت کی شروعات بندے کی طلب سے ہے. بندے کی طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا, یہ اصول ہے اس کا. بندے کی طلب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستے کھلتا ہے. تو دونوں باتیں صحیح ہیں, یعنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو جد و جہد یہ فرسٹ سٹیپ ہے, اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. الٹا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے ہاتھ بڑھائے اور پھر بندہ ہاتھ کھینچ لے یا ہاتھ دے. یہ بندے کی مرضی پر نہیں ہے, یہ خدا کی مرضی پر ہے. تو بندے کے اندر صدق دل سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. یہ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 ہے نا, تو اس میں کے آخر میں آیت نمبر 28-29 میں پورا خاکہ جو ہے پیش کر دیا گیا ہے. قرآن کے بارے میں کہا گیا ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ سارے انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں جو چاہے وہ سیدھے راستے پہ آ سکتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تم نہیں چاہو گے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہے. تو یہاں دو مشیتوں کا ذکر ہے, ایک انسان کی مشیت اور ایک اللہ کی مشیت. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے, تو اللہ کی مشیت تو ہو گئی ہے, یعنی اللہ کی طرف سے گرین سگنل مل گیا ہے. اللہ نے کتاب بھیجی, اللہ نے رسول بھیجا, تو گرین سگنل مل گیا ہے. اب گاڑی جو آگے چلانا ہے وہ بندے کو چلانا ہے, تو بندہ چلائے گا تو چلے گی, نہیں چلائے گا تو نہیں چلے گی. تو یہ گویا کہ
اس پورے مسئلے کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہت موجود ہے اور اب آپ کی چاہت کا امتحان ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 12 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ تو اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے جو ہے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ ایسی ہی بات جو ہے آیت نمبر 23 میں یہ ذکر کیا گیا ہے، جب سمندر کی کشتیاں جو ہے باد مخالف کا سامنا کرتی ہیں تو انسان خالص ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر پلٹ جاتا ہے۔ تو اس میں سوال یہ ہے کہ یہ انسان کی کمزوری ہے یا اس کی فطرت ہے پلٹ پڑنا مصیبت کے بعد؟ اگر یہ اس کی کمزوری ہے تو اس نفسیات کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ایک انسانی بیہیویئر کا میتھڈ ہے، وہ ہے کرائسس اورینٹڈ فیتھ۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی حالات و کوائف اور کائنات کو دیکھ کر وہ یقین رکھتا ہو کہ خدا ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے، اور ایک ہوتا ہے کرائسس ریڈن فیتھ۔ جب آدمی کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ خدا ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، جسے عموماً جو ہے فاکس ہول ریلیجن کہتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک میٹافورک لینگویج میں تمہاری زندگی کی کشتی جب پرسکون چلتی ہے تو تم خدا کو بھول جاتے ہو، اور جب تمہاری زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی ہے، تھپیڑیں کھانے لگتی ہے، تب اس وقت جب کرائسس ریڈن آدمی ہوتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتا ہے، اس کی طرف وہ لوٹتا ہے، اسے پکارتا ہے۔ یہ جو دو تھاٹس لے کر چلتا ہے انسان، ایک طرف خدا کو مانتا بھی ہے، دوسری طرف خدا سے بے نیاز بھی ہو جاتا ہے، اس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں، کہ آدمی ایک بات کہے اور عمل دوسرا کرے، ضرورت کے وقت خدا کو پکارے اور خدا سے بے نیاز ہو جائے۔ تو انسانوں کا یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ کچھ چاہتا بھی ہے، اس کے مطابق عمل بھی نہیں کرتا، اس سے اس کے اندر بڑی بے قراری ہوتی ہے۔ یا تو جلد از جلد وہ خدا کی طرف لوٹ آ جائے یا پھر اپنے عمل میں پختہ ہو جائے۔ بہترین علاج تو یہی ہے کوگنیٹو ڈسوننس کا، یعنی جو فکر کا تضاد ہے، اس تضاد کو دور کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کرائسس کے وقت جس پر وہ بلیو کرتا ہے، عام حالات میں بھی اسی کو بلیو کرے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ لفظ دعا جو ہے وہ مشکل وقت میں خدا کو پکارنے کا نام ہے، لیکن اسلام نے اس ٹرمینالوجی کو اٹھا کر وہاں سے ایسا استعمال کیا کہ عام پرسکون حالات میں بھی خدا سے کمیونیکیٹ کرنے کا نام دعا رکھ دیا گیا۔ وہ اوریجنلی دعا کا مطلب ہے کرائسس ریڈن سچویشن میں آدمی خدا کو پکارتا تھا، لیکن اب دعا جو اسلام نے بتایا کہ صرف کرائسس میں مت یاد کرو، زندگی کے خوشحال دور میں بھی خدا کو یاد کرو۔ تو ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، بعض لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ انسانوں کی فطرت کا بیان ہے۔ یہ انسانوں کی فطرت کا بیان نہیں، انسانوں کی روش کا بیان ہے، یعنی ایک غلط روش جو انسانوں میں یا بہت سے انسانوں میں پائی جاتی ہے، جس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس غلط روش کا بیان ہے، نہ کہ انسانوں کی ایسی فطرت کا بیان ہے جو کہ ناقابل تبدیل ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن فرمانبردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے؟ اس میں سوال یہ ہے کیا یہ آیت مذہبی آزادی کو کس طرح سے فروغ دیتی ہے، یا پھر اس آیت میں یہ کیا بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو تمام لوگ مومن ہو جاتے؟ تو ایک داعی کی، ایک مبلغ کی، بلکہ ایک رسول کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، اور اسی خواہش میں وہ بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ لیکن ایمان لانے کا فیصلہ تو انسانوں کو خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، تو رسول کی خواہش کے باوجود وہ خواہش انسانوں کی اپنی چاہت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان چاہیں گے تو ایمان لائیں گے، چاہیں گے تو نہیں ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ سب ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے، یہ آزادی دی ہے، تاکہ وہ اپنی آزادی سے چاہیں تو ایمان لائیں، چاہیں ایمان نہیں لائیں، ان کا اختیار ہے۔ تو اس اختیار میں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس نے پوری آزادی دے دی ہے۔ اور جو داعی ہے، جو مبلغ ہے، جو نبی اور رسول ہے، وہ بھی اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا ہے۔
خواہش تو اس کی بہت ہوتی ہے، بہت بے قرار بے چین، دن رات بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن وہ مجبور نہیں کر سکتا ہے، کر بھی نہیں سکتا ہے۔ ایمان جو ہے یعنی دین عقیدہ، وہ تو مجبور کرنے والی چیز بھی نہیں ہے، وہ تو دل کے اندر کا فیصلہ ہے، اور دل تک کسی باہر کے انسان کی رسائی ہوتی نہیں ہے۔ کہ اگر جبر مطلوب ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ ہی جبر کر دیتا ہے نا، تو جبر مطلوب نہیں ہے، نہ اللہ نے اسے اپنے لیے پسند کیا ہے اور نہ انسانوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ تو انسانوں کی آزادی کے سلسلے میں، اور خاص طور سے عقیدے کے سلسلے میں، آزادی کے سلسلے میں، یہ آیت بہت ہی ایک ٹھوس اصول بیان کرتی ہے۔ 93 سے 99 تک ایک ہی سیریز آف ڈسکشن ہے، وہ یہ کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا، اور فرعون کے پاس حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر رسول گئے۔ اللہ کے علم میں جو کچھ ہے وہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کے علم میں کیا ہے، لیکن بندوں کو اپنا کام کرنا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی دربار میں اللہ تعالیٰ بھیج رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ دنوں کے بعد فرعون غرق ہونے والا ہے، وہ تو اس کے علم میں تھا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ علم اللہ تعالیٰ نے منکشف نہیں کیا حضرت موسیٰ پر۔ حضرت موسیٰ کا کام تھا اسٹرائیو کرنا، لوگوں کے فری ول کو اپیل کرنا، اکراہ لا اکراہ فی الدین، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ تو وہ قصہ چلا آ رہا ہے فرعون کے ڈوبنے کا، اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ کسی کے جبر کے ذریعے سے ایمان کسی کے دلوں میں داخل نہیں کرتا۔ یہ بات اگر سمجھ میں نہ آئے لوگوں کو، مکے کے بالخصوص، تو وہ اہل کتاب سے پوچھیں، ان کی کتاب میں بھی یہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد آیتوں کا سلسلہ چلتے ہوئے یہاں یہ کہا گیا کہ مکے کے قریش کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے رسول اپنا کام کریں گے۔ یہ جو انداز بیان ہے، مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ وہ انداز بیان سخت جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف نہیں ہے، وہ ایڈریس تو ادھر ہے لیکن روئے سخن جو ہے وہ کافروں کی طرف ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آنا تمہارا کام ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پیدائشی سب کو مسلمان بنا دیتا، فری ول کیوں دیتا؟ فری ول جب دیا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا استعمال کرو۔ تو یہ پوری ترتیب ہے وہاں سے لے کر یہاں تک۔ جب قرآن مجید کو ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ یعنی سرا چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں جس کو پکڑ کر ہم یہ یعنی کنسیڈریشن کے ساتھ چلے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا اگر تاریخی پس منظر اور زمانہ نزول نہ پتہ چلے تو انسان سیاق و سباق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہیں کہیں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب جزیات پر غور کرتے ہیں، باریک باریک چیزوں پر غور کرتے ہیں، تو ان آیت کو جنرلائز کر دیتے ہیں۔ جس طرح کے سوالات آئے ہیں، پھر بعد میں آپ کو کلیریفائی کرنا پڑا کہ وہ پرٹیکولر ایک سلسلہ کلام ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ جو ہے آپ نے غلطی سمجھنے میں کر لی ہے۔ تو اس چیز سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں، یا اس میں مزید جو ہے ہم جو سرا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے وہ صحیح سرا ہے، یا پھر ہم نے کوئی اور چیز پکڑ لی ہے اور اس کو پھر اپنے ہی جو ہے نظریات کو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں۔ تو اس جو ہے ان چیزوں کو کی تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنگوں کے بارے میں یا غزوات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جنگی کارروائیاں کی ہیں وہ ڈیفینسیو جو ہے قسم کی تھی، لیکن جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف میں اعلان کیا ہے جنگ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب خلافت کا ایکسپانشن ہوا تو آپ نے یہ ملتا ہے کہ 3 آپشن رہتے تھے، یا تو اسلام قبول کرو، یا پھر جزیہ دو، یا پھر جنگ کرو، جنگ کے لیے تیار رہو۔ تو یہ کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ اور چیز کو لے کر جو ہے یہ کیا ہے، اجتہاد کیا ہے؟ تو یہ 2 سوالوں کے جوابات درکار ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ پہلے سوال کا شارٹ آنسر وہ یہی ہے کہ ان سب مرحلوں سے انسان گزرتا ہے اور سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے۔ تو آیتوں کو غلط سمجھے گا، آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھے گا، آیتوں کو اس طرح سے سمجھے گا جس طرح سے مخالفین نے سمجھایا ہے۔ ان مرحلوں سے انسان گزرے گا۔
صدق دل سے رہنمائی طلب کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرتے رہیں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے ویڈیوز دیکھیں، تو انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے میچیورٹی آتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ویژن جو ہے وہ 360 ڈگری ہو جاتا ہے. کسی آیت کو دیکھنے کے لیے وہ ون سائیڈڈ ویو نہیں ہوتا ہے. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرا، یہ جو خیال ہے کہ اسلام میں رسول اللہ نے جو جنگیں کی وہ سب ڈیفینسو تھیں، یہ خیال غلط ہے. افینسو اور ڈیفینسو جو ہے یہ سب بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے، اور ہم قرآن میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اپولوجیٹک اپروچ ہے ہمارا. جب غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی رسول اللہ نے تو ڈیفینسو جنگ کیا، کیا کریں، مجبوری تھی. اس طرح سے پیش کرتے ہیں. نہیں، اگر آپ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 7 دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. دو گروپ تھے، اور رسول اللہ نے ڈیفینسو نہیں ایفینسو کام کیا، اور چاہتے تھے کہ آپ نارتھ کی طرف جائیں جہاں سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ مال لے کر آ رہا تھا اور اسے روکنا تھا اور لوٹنا تھا. اب ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کیسے بولیں کہ صحابہ کرام مال لوٹنے والے تھے. اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے. اس کو آپ تاریخی پس منظر میں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے کے بعد مدینے کا اکنامک ایمبارگو، اکنامک بائیکاٹ کرایا انہوں نے. چاروں طرف سے جو ویلیجرز تھے وہ جو رسد بھیجتے تھے، اناج بھیجتے تھے، ان سب سے کہا کہ تم نہیں بھیجو گے مدینے کو، اور اس کا جو نقصان ہوگا ہم دیں گے. تو اکنامک لاس کا جواب کیا ہے؟ اکنامک لاس ہے جنگ میں. تو رسول اللہ نے کہا بھئی آئے ہوئے مدینے کو ہمیں 15-16 مہینے ہو گئے، اور 15-16 مہینوں سے ہم معاشی تنگی کا شکار ہیں، اور اس کا جواب یہی ہے کہ ان کی معاشی کمر توڑ دی جائے. تو ادھر جا رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، حکمت تھی، کیونکہ ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کو جو ہے اٹینڈ کرنا زیادہ ضروری تھا، تو پھر ادھر آپ گئے. تو یہ جو افینسو ڈیفینسو کا جو لائن ہے یہ سب بات کے کریٹڈ ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ ہے وہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، انصاف کے قیام کے لیے ہے، اور جو دنیا میں فتنہ برپا تھا اس فتنے کو کم کرنے کے لیے. دیکھیں، جنگ کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ. ایک جنگ کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن نے آپ کے شہر پر چڑھائی کی تو آپ نے مقابلہ کیا. آپ یہ دیکھیے کہ شروع کی جتنی بھی جنگیں ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، خندق کا واقعہ ہو، جنگ تو نہیں ہے لیکن خندق کا واقعہ، تو یہاں یہ سب تینوں واقعات کہاں پیش آئے؟ مدینے کی سرحد پر پیش آئے. مکے کی سرحد وہاں سے 400 میل دور تھی، اور یہ سارے واقعات جو ہے وہ 50 میل کے اندر پیش آئے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری جنگ کی شکل ہوتی ہے جس کو قرآن مجید میں کہا گیا وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ایک گروہ نے دوسرے گروہ پر ایک مرتبہ حملہ کر دیا، کر کے چلا گیا، جنگ کی ابتدا کر دی. اب اس جنگ کو نتیجے تک پہنچانا یہ اس گروہ کا کام ہے. تو اب یہ دوسری نوعیت ہے جنگ کی. یہ نہ دفاعی میں آئے گی نہ اقدامی میں آئے گی، بلکہ اس میں آئے گی کہ انہوں نے جنگ چھیڑی ہے، یہ اس کو ایک صحیح نتیجے تک پہنچائیں گے. ایک جنگ اس لیے ہو سکتی ہے کہ ملک کے اندر بغاوت ہو گئی، تو اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے جنگ ہوگی، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارتداد اور مانعین زکوٰۃ وغیرہ کے خلاف جنگ کی. ایک جنگ وہ ہے جس کو حتی لا تکون فتنۃ کی بات کہی گئی ہے قرآن مجید میں، کہ ایک ملک ہے، اس ملک پر کوئی زبردستی اس پر حاکم بن بیٹھا ہے اور اس نے اس ملک کے لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے روک رکھا ہے. کسی انسان کو یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں تک اللہ کے دین کو پہنچنے نہیں دے اور دوسرے انسانوں پر پابندی لگا دے، جبر کرے کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں قبول کرنے نہیں کرنے کا فیصلہ ہی نہیں رکھے. اس کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے اس کی جگہ سے ہٹایا جائے اور وہاں کے انسانوں کو پوری آزادی دی جائے. تو عہد اول میں یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی تھیں وہ جنگیں اسی نوعیت کی تھیں
کہ انسانوں نے انسانوں کے اوپر جو جبر نافذ کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے دین کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا کہ انسانوں کو آزادی ملنی چاہیے قبول کرنے نہیں کرنے کی، وہ آزادی انہوں نے سلب کر رکھی تھی، تو وہ آزادی انسانوں کو دلائی جائے، وہ فتنہ ختم کیا جائے۔ تو ہماری اس 11ویں قرآنی مجلس کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ آپ لوگوں کے سوالات سے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ علم کا سیکھنا ہے جو عمر بھر جاری رہنا چاہیے۔